अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं इंशाअल्लाह हज़रात के सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखने वाला हूँ कि अक्सर यूट्यूब पर आप ये चीज़ें सुनते हैं और आप इन पर यकीन भी रखते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इनको शेयर भी करते हैं। 40 ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप इन 40 चीज़ों को कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि भाई इनकी वजह से घर में गुर्बत आती है, परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं। अगर 40 चीज़ों के अंदर आप मुलव्विस हैं तो कभी घर में खुशहाली नहीं आएगी, घर में हमेशा परेशानियां आती रहेंगी। इस तरह की बातें लोग अक्सर व बेशतर बयान करते हैं, बताते हैं। आज मैं इंशाअल्लाह उनमें से 20 चीज़ें आप हजरात के सामने आज रखूँगा इस वीडियो में, और 20 चीज़ें फिर इंशाअल्लाह किसी दूसरे दिन रखूँगा। तो 20 चीज़ें देखते हैं कि इनके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या वाक़ईतन इनके करने से घर में तंगदस्ती आती है, गुर्बत आती है। पूरी वीडियो दोस्तों ज़रूर देखना, एक एक चीज़ को गौर से सुनना और इस वीडियो को तमाम दोस्तों में और अपनी तमाम जानने वालों में शेयर ज़रूर कर देना, ताकि लोग गलत फहमियों से निकलकर सही इस्लाम जान सके, सही दीन सीख सके। तो 20 चीज़ें मैं कवर करने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, अमल की नीयत से सुनिएगा और दुआ भी करना कि अल्लाह पाक हमें इसी तरीके से दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए और इसी तरीके से सही दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। नंबर 1, कहते हैं कि गुस्ल खाने में पेशाब करना। जो आदमी गुस्ल खाने में पेशाब करता है उस घर में तंगदस्ती आती है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुस्ल खाने में पेशाब करना, एक ऐसे गुस्ल खाने में पेशाब करना मकरूह है जहां पेशाब जमा होता हो, यानी आगे ना बहता हो। जैसे पहले ज़माने के अंदर कच्चे गुस्ल खाने हुआ करते थे तो वहां पेशाब जल्दी से बहता नहीं था, बल्कि वहीं जमा हो जाया करता था। तो ये अगर कोई ऐसा गुस्ल खाना है, कच्चा गुस्ल खाना है कि भाई पेशाब वहीं जमा हो रहा हो, तो फिर तो ऐसे गुस्ल खाने में पेशाब नहीं करना चाहिए, मकरूह है, नापसंदीदा है। और अगर जैसा कि आज के ज़माने के अंदर गुस्ल खाने बने हुए हैं कि आदमी अगर पेशाब भी करेगा तो पेशाब फ़ौरन आगे बह जाएगा। फर्श डला हुआ होता है जहां पेशाब नहीं रुकता, ऊपर से आदमी पानी बहा देता है। तो ऐसी जगह कोई हर्ज नहीं है, इससे कोई तंगदस्ती नहीं आती, कोई गुर्बत नहीं आती, कोई फ़कीरी नहीं आती। तो ये बात अपने आप में बिल्कुल गलत है। तो ये बात अच्छे से समझना कि भाई अगर कोई आदमी गुस्ल खाने में पेशाब करेगा, बेहतर तो यही है कि आदमी टॉयलेट वगैरह से फारिग होकर तब गुस्ल करे। लेकिन अगर कोई कर लेगा, बहरहाल कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं और कोई किसी भी तरह की बहरहाल कराहियत नहीं है, न इससे गुर्बत आती न तंगदस्ती आती। नंबर 2, टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना। लोग कहते हैं कि भाई टूटी कंघी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वरना घर में गुर्बत आएगी। ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने टूटी कंघी का इस्तेमाल कर लिया तो इसका ताल्लुक गुर्बत से नहीं है, ये फालतू की बातें हैं। हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने टूटे हुए सामान को इस्तेमाल से मना फरमाया, यानी आप इसको पसंद नहीं फरमाते थे और अपनी उम्मत को भी यही सिखाया, यही तालीम दी कि अगर कोई बर्तन, कोई सामान टूट जाए तो फिर बेहतर है कि दूसरे सामान का इंतज़ाम किया जाए। लेकिन अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, तो अगर वो टूटे हुए सामान को इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है, हर्ज नहीं है। लेकिन गुर्बत से, फ़कीरी से इसका बहरहाल कोई ताल्लुक नहीं है। तो टूटी हुई कंघी ऐसा शख्स इस्तेमाल ना करे, जिसके पास गुंजाइश है वो दूसरी खरीद सकता है, तो ये आदमी तो बिल्कुल ना करे। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी है तो वो बहरहाल कर सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। नंबर 3, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने पहले बताई, कोई भी सामान हो, प्याला, गिलास, टूटी कंघी, कोई भी टूटा हुआ सामान, उसकी जो मुमानात है वो इस वजह से है कि ये नापसंदीदा है, अच्छा नहीं लगता। अगर आपको अल्लाह ने गुंजाइश दे रखी है तो आप उसकी जगह नया सामान लेकर आए, नई चीज़ लेकर आए, नए कप वगैरह लेकर आ जाए, गिलास लेकर आ जाए या फिर नई कंघी लेकर आ जाए। टूटे हुए का इस्तेमाल ना करे, ये अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं फरमाया। बस इतना है। बहरहाल इसका भी गुर्बत से, फ़कीरी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब हजरात ने देखा होगा लोग ऊपर लगाते हैं कि 40 चीज़ें ज़िंदगी में कभी मत करना वरना आप गरीब हो जाएंगे। तो ये फालतू की बातें हैं, फजूल बातें हैं। नंबर 4, घर में कचरा जमा करना। इसका ताल्लुक गुर्बत से दोस्तों नहीं है, इसका ताल्लुक सफाई से है, ईमान से है। क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है कि भाई अन्नज़ाफ़तु मिनल ईमान, कि सफाई वो ईमान का हिस्सा है।
اسلام کے اندر صفائی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، یہاں تک کہ اگر آدمی صفائی نہ کرے تو اس کو نماز وغیرہ کے اندر، عبادت کے اندر مزہ نہیں آتا۔ اس لیے صفائی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ بھائی گھر میں بھی صفائی رکھو، اپنے جسم کو بھی صاف رکھو اور طبیعت میں بھی صفائی رکھنے کی کوشش کرو۔ تو اس کا تعلق کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک طریقے سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جب آدمی کے گھر میں کچرا وغیرہ پڑا ہوا ہوگا تو نحوست سی آئے گی، سستی آئے گی، کاہلی آئے گی، اور عبادت کی طرف سے بھی من اچاٹ ہوگا۔ تو ان چیزوں سے اس کا تعلق ہے، بہرحال غربت سے اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 5، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، یہ ہے بہت بڑا گناہ۔ رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا چھوڑ دینا، یہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی رشتہ دار سے آپ کی بات چیت خراب ہو جائے، بول چال بند ہو جائے اور 3 دن اسی حال میں گزر جائے، چوتھا دن شروع ہو جائے اور اس حال میں مر جائے، تو یہ آدمی سیدھا جہنم میں جائے گا، یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ تو بھائی اگر کسی کے ساتھ بات چیت خراب ہو جائے تو اس سے فوراً بات چیت شروع کر دے، فون وغیرہ کر لے یا ایسے ہی مل کر ملاقات کر کے اپنے گلے شکوے بہرحال ختم کر لے۔ اس کا بھی کوئی تعلق غربت سے بہرحال نہیں ہے کہ بھئی اس کی وجہ سے آدمی غریب ہو جائے گا، کیونکہ پھر تو بہت سارے نکمے نالائق ایسے ہیں کہ جن کے اندر اتنی زیادہ اکڑ ہے، وہ لوگوں سے صحیح سے بات ہی نہیں کرتے، تو وہ سب سے زیادہ غریب ہوتے، حالانکہ وہ اس وقت بہت زیادہ مالدار ہے۔ تو اس کا تعلق غربت اور مالداری سے نہیں، اس کا تعلق انسان کے اپنے ایسے اعمال سے ہے جو اس کی نجات میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ تو لہٰذا رشتہ دار سے بات چیت خراب ہو جائے تو اس سے بات چیت صحیح کرے تاکہ گناہ نہ ملے۔ نمبر 6، کہتے ہیں کہ اگر آپ پائجامہ پینٹ اگر آپ پہن رہے ہیں تو اس کو دائیں طرف سے شروع کر، اگر آپ بائیں طرف سے شروع کریں گے تو پھر آپ کے گھر میں غربت آئے گی۔ بھائی ایسا نہیں ہے، ہر کام کی شروعات یقیناً دائیں طرف سے کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی بائیں طرف سے کر لے گا تو غریب نہیں ہوگا، غربت نہیں آئے گی، فقیر نہیں ہوگا، لیکن افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ ہر کام کی شروعات دائیں طرف سے کی جائے۔ دائیں طرف سے کام کرے گا تو انشاءاللہ اس کام کے اندر پھر برکت ہوگی۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی زندگی کے اندر یا اور چیزوں کے اندر برکت لانے کے لیے، کسی عمل کو اچھا کرنے کے لیے دائیں سے شروعات کرنی چاہیے۔ نمبر 7، مغرب اور عشاء کے درمیان سونا۔ بھئی اگر نیند کا بہت زیادہ تقاضا ہے پھر تو آدمی سو جائے تاکہ طبیعت خراب نہ ہو، لیکن ایسے نارمل حالت میں بہرحال نہیں سونا چاہیے۔ لیکن غربت سے تعلق اس کا نہیں ہے، بس سونا بہتر نہیں ہے۔ اس کو مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے، اس لیے بہتر یہ، اور پھر نیند میں ڈسٹرب ہو، آپ سو گئے اور پھر اس کے بعد آپ کو عشاء کی نماز کے لیے اٹھایا جائے، پھر پوری رات آپ کی خراب ہو جائے۔ بس اس کا تعلق اسی چیز سے ہے تاکہ عشاء کی نماز آپ کی نہ چھوٹے۔ تو لہٰذا مغرب اور عشاء کے درمیان نہ سوئے تو زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 8، مہمان کے آنے پر ناراض ہونا۔ کہتے ہیں جی کہ اگر مہمان کے آنے پر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے گھر میں غربت آئے گی۔ بھائی ایسا بھی نہیں ہے، مہمان کا یقیناً استقبال کرنا چاہیے، اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، انشاءاللہ گھر میں بہت زیادہ برکت آئے گی۔ لیکن اگر آپ نے مہمان کی مہمان نوازی نہیں کی یا اس کو دیکھ کر منہ چڑھایا تو آپ اس برکت سے یقیناً محروم ہو جائے گی جو آپ کو ملنے والی تھی۔ نمبر 9، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ ظاہر جب انسان زیادہ خرچ کرے گا تو وہ غریب ہوگا، یہ بات تو بہرحال طے ہے۔ جب آدمی کی آمدنی کم ہے اور خرچے زیادہ ہے تو حالات تو پھر اس کو آ کر گھیریں گے۔ نمبر 10، دانت سے روٹی کاٹ کر کھانا، یعنی جو بچوں کو جیسے کھلاتے ہیں فولڈ کر کے روٹی کو ایسے ایسے کر کے کھانا، کہتے ہیں کہ اس سے غربت آتی۔ کوئی غربت نہیں آتی، لیکن یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے، انسانوں کی طرح کھانی چاہیے۔ بچوں کا معاملہ الگ ہے، لیکن اگر آدمی لقمے کر کے کھائے گا اور آرام سے کھائے گا تو نعمت کا احساس ہوگا، لیکن بہرحال اس سے غربت نہیں آتی۔ نمبر 11، 40 دن سے زیادہ زیر ناف نہ کاٹنا۔ بھائی ہاں یہ ایک غلط ہے، گناہ ہے۔ اگر 40 دن آپ کے گزر گئے اور آپ نے زیر ناف نہیں کاٹے، بال نہیں کاٹے، تو اس سے بہرحال گناہ ملتا ہے۔ 40 دن کروس کرنے کے بعد 40 دن کے اندر آپ کو بغلوں کے اور ناف کے نیچے کے تمام بال صاف کر لینے چاہیے۔ نمبر 12، دانت سے ناخن کاٹنا۔ بالکل نہیں کاٹنے چاہیے، دانت سے ناخن کاٹنے میں بہت ساری خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، یہاں تک کہ انسان کے بیمار ہونے کے چانسز بڑھ جاتے، چونکہ ہمارے ناخنوں کے نیچے میل وغیرہ جم جاتا ہے، تو اس کا تعلق انسان کی صحت سے ہے کہ بھائی نہیں کاٹنا چاہیے، آدمی کی طبیعت بگڑ سکتی ہے۔ نمبر 13، کھڑے کھڑے پائجامہ پہننا۔ انسان کی سہولت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، بہتر یہی ہے
کہ آدمی بیٹھ کر پائجامہ پہنے، لیکن اگر کسی آدمی کے لیے سہولت یہ ہے کہ بھئی وہ کھڑے ہو کر پائجامہ زیادہ صحیح طریقے سے پہن سکتا ہے، سطر کا خیال رکھ سکتا ہے، تو کھڑے ہو کر پہنے، بہرحال اس کا بھی غربت سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 14، عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنا۔ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جیسی عورتوں کو سہولت ہو ویسے بال باندھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی غربت نہیں آنے والی۔ نمبر 15، پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سینا۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی کپڑا پھٹا اور آپ نے جسم پر ہی اس کو سلوا لیا تو اس سے غربت آتی ہے۔ بھائی کچھ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اگر آپ کے لیے سہولت ہے آپ سلوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وہ تمام غلط فہمیاں ہیں جو میں آپ کی آج بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ دوستوں سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بہت زیادہ آپ کے کام آئیں گے۔ لوگوں کے اندر بہت زیادہ یہ غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہے۔ نمبر 16، صبح سورج نکلنے تک سوتے رہنا۔ ہاں یہ غلط ہے، فجر کی نماز قضا کر کے سونا بہت بڑا گناہ ہے، اور صبح صبح انسان کو چونکہ روزی ملتی ہے، روزی کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت سونا بھی بہرحال بہتر نہیں ہوتا۔ فجر کی نماز پڑھے، ذکر کرے، اشراق پڑھے، اشراق کے بعد پھر آرام کرے، یہ بہترین عمل ہے اور یہی سنت عمل ہے۔ نمبر 17، درخت کے نیچے پیشاب کرنا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان کو نقصان ہو سکتا ہے، کوئی آسیبی اثرات وغیرہ، جنات وغیرہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ایسی جگہ سے ذرا ہٹ کر پیشاب کرنا چاہیے۔ تو غربت سے اس کا بھی تعلق نہیں، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آدمی کی ذات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو درخت کے نیچے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس معنی کر کے کہیں وہاں کوئی جن وغیرہ نہ ہو اور جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ نمبر 18، بیت الخلاء میں بات چیت کرنا۔ بھائی اگر بہت زیادہ ضرورت کی بات کرنی پڑ جائے تو کرے، ورنہ بیت الخلاء، ٹوائلٹ، غسل خانے وغیرہ میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو بہرحال گناہ بھی نہیں، نہ اس سے کوئی غریب ہوتا اور نہ اس سے بہرحال کوئی مالدار ہوتا۔ اگر کوئی آدمی آپ کو آواز دے اور کوئی ایمرجنسی ہو، بہت سے لوگ جواب ہی نہیں دیتے، بھائی اگر جواب دینے کی ضرورت پڑ جائے اور مجبوری میں تو آپ دے سکتے ہیں بہرحال، لیکن بات چیت کرنا اور وہاں یہ تمام کام کرنا بالکل پسندیدہ نہیں، بہتر نہیں ہے۔ نمبر 19، الٹا سونا۔ الٹا سونے حدیث کے اندر ممانعت آئی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الٹا سونے کو ناپسند فرمایا، منع کیا کہ بھائی الٹا نہیں سونا چاہیے۔ نمبر 20، قبرستان میں ہنسنا۔ یہ بہت گندا، گھناؤنا، غلط عمل ہے۔ قبرستان کے اندر بالکل نہیں ہنسنا چاہیے، کیونکہ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو آخرت یاد آتی ہے اور اس کا ایک تعلق اللہ سے جڑتا ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ 20 باتیں بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں گی۔ ان میں سے اگر کہیں کوئی بات مجھ سے ایسی کہی گئی ہو جو آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو یا جس پر آپ کو اعتراض ہے، تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، کمنٹ ضرور کر دینا، اور ان تمام چیزوں کو دوست احباب میں دوستوں ضرور شیئر کرنا، تاکہ لوگ غلط فہمیوں سے باہر آئے اور صحیح دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ یوٹیوب بھرا پڑا ہے ایسی تمام چیزوں سے جہاں یہ سب بک رہا ہے، جہاں یہ سب بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اگر گھر میں یہ کام کر لیا تو پھر آپ غریب ہو جائیں گے، آپ مالدار نہیں ہوں گے۔ ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، چینل سے جڑے اور چینل کو دوسروں ساتھیوں میں شیئر بھی ضرور کریں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔